बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। क्वेश्चन नंबर 3, इक़रा इल मिसाला। इक़रा फ़ेलुल अम्र है और फ़ेलुल अम्र का जो आखिरी हर्फ होता है वो साकिन होता है, और जब साकिन को मिला के पढ़ेंगे तो ज़ेर के साथ मिला के पढ़ेंगे। इक़रा इल मिसाला। और पिछले लेसन मैं आपको बताया था कि जब फ़ेलुल अम्र होगा और उसके बाद नाउन होगा तो नाउन जो है वो हमेशा मंसूब आएगा। इक़रा इल मिसाला सुम्मा हव्विल भी फ़ेलुल अम्र है, तो इसके बाद जो नाउन है वो भी ज़बर के साथ आएगा या मंसूब आएगा। सुम्मा हव्विल जुमल अल आतियता। जुमल जो है ये मौसूफ़ है और आतियता उसकी सिफ़ा है, और आपको पता है कि मौसूफ़ और सिफ़ा की एंडिंग सेम होगी। मिथलहू उसी की तरह। हविल जो है इसे बेसिकली इसे दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, दो मफ़ूल चाहिए होते हैं। तो पहला अलजुमल अल आतियता है और दूसरा मिथलहू। और हु जो है ये किस चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहा है या किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? एनी आइडिया? हु जो है ये रिफ़र कर रहा है मिसाल को, एग्ज़ाम्पल को। तो इक़रा अल मिसाला सुम्मा हव्विल अल जुमल अल आतियता मिथलहू। तो पहले हम मिसाल पढ़ेंगे और फिर उसी की तरह के जुमले बनाएंगे। ज़ैनबु खरजत मिनल फसली। ज़ैनब क्लासरूम से बाहर गई। ज़ैनबु व आमिनतु व मरियमु खरजना मिनल फसली। ज़ैनब, आमिना और मरियम क्लासरूम से बाहर गईं। अब जब हम एक की बात करेंगे, एक फ़ीमेल की बात करेंगे, तो उसके लिए जो फ़ेल आएगा वो आएगा खरजत। और जब हम एक से ज़्यादा की बात करेंगे, इनफैक्ट जब दो से ज़्यादा की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे ज़ैनब, आमिना और मरियम तीन हैं, तो उसके बाद जो फ़ेल आएगा वो जमा का फ़ेल आएगा जो कि खरजना है। तो यहाँ पे हो गया ज़ैनबु व आमिनतु व मरियमु खरजना मिनल फसली। अल मुदर्रिसतु ज़हबत इलल फसली। अब इसका आप जो है वो प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? अल मुदर्रिसतु की जमा होगी अल मुदर्रिसातु, और ज़हबता की अ, होगी ज़हबना, राइट? तो अल मुदर्रिसातु ज़हबना इलल फसली। तो जो टीचर्स हैं वो क्लासरूम से बाहर गईं। ज़हबना इलल फसली। और यहाँ पे नून के ऊपर ज़बर है तो इसको ज़्यादा हम खींच के नहीं पढ़ेंगे। अब तालिबतुल जदीदतु जलसत फिल फसली। नई स्टूडेंट क्लासरूम में बैठी। तो अत्तालिबातुल जदीदतु जलसत। तो अब जब हम अत्तालिबातुल जुदुदु की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? अत्तालिबातुल जुदुदु जलसना फिल फसली। जलसना, तो यहाँ पे इसका जो फ़ेल आएगा वो आएगा जलसना। ओके। बिन्तु मुहम्मदिन ज़हबत इलल मदरसती। मोहम्मद की बेटी स्कूल गई। तो यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि मोहम्मद की बेटियाँ, तो हम कहेंगे बनातु मुहम्मदिन ज़हबना इलल मदरसती। एक्सीलेंट जी। तो यहाँ पे बनातु मुहम्मदिन ज़हबना इलल मदरसती। तो ये चीज़ हमने नोट करनी है कि अगर जुमला नाउन के साथ, इसम के साथ शुरू हो रहा है, नाउन के साथ, तो अगर नाउन एक है तो उसके बाद जो फेल आएगा वो एक का आएगा। और अगर नाउन दो हैं, अभी इस लेसन में हमने नहीं पढ़ा लेकिन डुअल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अगर नाउन दो हैं जैसे ज़ैनबु व आमिनतु, तो खरजाता हो जाएगा। और जब हम दो से ज़्यादा नाउन होंगे जैसे ज़ैनबु व आमिनतु व मरियमु, तो फिर उसके बाद जो फ़ेल हो जाएगा वो खरजना हो जाएगा। तो हमने नाउन को देखना है कि नाउन एक होगा तो फ़ेल भी एक का आएगा। अगर अस्मा दो होंगे तो फ़ेल भी दो के आएंगे, और अगर अस्मा दो से ज़्यादा होंगे तो फिर फ़ेल भी दो से ज़्यादा के लिए आएगा। और ये दोनों के लिए, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों के लिए ये सेम फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। अशिर, इशारा कीजिए। उर्दू में भी हम इशारा करना का लफ्ज़, तो ये इनफैक्ट उर्दू में जो इशारा का लफ्ज़ है वो इसी से निकला है। अशिर इलल अस्मा इल अत्तालियती। आपने जो आने वाले या नीचे वाले जो अस्मा हैं उनकी तरफ इशारा करना है। बिस्म इशारतिन लिल करीबी।
اور کون سا اسم اشارہ استعمال کرنا ہے؟ جو قریب کا اسم اشارہ ہے وہ استعمال کرنا ہے، ہاذا، ہذہ، ہؤلائی۔ تو اب ہم نے چوز کرنا ہے ڈپینڈنگ آن دا پرسن جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، کہ ہم نے وہاں پہ یا تو ہاذا لگانا ہے یا ہذہ یا ہؤلائی۔ تو یہ اب ہمارے پاس مکسڈ جو ہے وہ ایکسرسائز آ گئی ہے، اور اس میں ہمارے جو اسماء الاشارہ للقریب ہیں ان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ جی تو فرسٹ ون ہوگا اخی، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاذا اخی، ایکسیلنٹ، یہ میرا بھائی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے تو آپ کہیں گی، یا آپ کہیں گے ہذہ اختی، ویری گڈ، ہذہ اختی۔ اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب آدمی ہیں تو ہم کہیں گے ہؤلائی رجال، ایکسیلنٹ، ہؤلائی رجال۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو سینٹینسز ہیں، جملے ہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے اور مبتدا اور خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے مدرسون، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ٹیچر ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہؤلائی مدرسون، ویری گڈ۔ طالبات، یہ ساری طالبات ہیں یا فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہؤلائی طالبات۔ تو اب ایک چیز آپ نے یہ بھی نوٹ کر لی ہے کہ چاہے جمع جو ہے وہ چاہے مذکر کی ہو، جیسے یہاں بھی مذکر ہے، یہاں بھی مذکر ہے مدرسون، چاہے وہ جمع مؤنث کی ہو جیسے طالبات ہے، جو اشارہ استعمال ہوگا جمع کا وہ ایک ہی ہوگا، اور وہ ہے ہؤلائی، اور یہ ہے جمع کے لیے۔ اگر ہم واحد کی بات کریں گے تو مذکر کے لیے ہذا اور مؤنث کے لیے ہذہ ہی استعمال ہوگا، یہ ہم بات کر رہے ہیں واحد کی۔ لیکن جب ہم جمع کی بات کریں گے تو پھر ہم ہؤلائی استعمال کریں گے دونوں کے لیے، چاہے وہ مذکر کی جمع ہو یا مؤنث کی جمع ہو۔ جی امی، امی کے لیے آپ کیا لکھیں گے یا کیا کہیں گے؟ ہذہ، احسنت، ہذہ امی، یہ میری والدہ ہیں۔ اور اس کے بعد ابی، تو آپ کہیں گے ہذا ابی۔ امی کے لیے ہذہ ہی آئے گا نا؟ جی اور ابی کے لیے آئے گا ہذا ابی۔ اور جی پھر اس کے بعد طالبتن، تو ہم طالبتن کے لیے کہیں گے ہذہ طالبتن، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اور طبیباتن کی جب ہم بات کریں گے تو طبیبات اب پلورل آ رہا ہے تو ہم کہیں گے ہؤلائی طبیباتن، ایکسیلنٹ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تجارن، ہم بہت سارے مرچنٹس جو ہیں وہ یا تاجر ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے ہؤلائی تجارن، یہ سارے کے سارے تاجر ہیں۔ تو الحمدللہ اب اچھی پریکٹس ہوگی ہماری، جس میں اسماء الاشارہ قریب کے لیے ہم نے ہذا کی بھی پریکٹس کر لی، ہذہ ہی کی بھی اور ہؤلائی کی بھی، جو کہ واحد اور جمع کے لیے۔ جہاں تک مثنیٰ کی بات ہے تو الحمدللہ پیچھے ہم نے تقریباً 3 لیسنز ہیں جس میں ہم نے مثنیٰ کی بھی ٹھیک ٹھاک پریکٹس کی ہے، تو انشاءاللہ I'm sure کہ اب آپ کے لیے یہ تھوڑا سا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ ضع مینس پٹ، اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ کتنی ویرائٹی ہے افعال میں۔ فعل الامر آپ دیکھیں تو اگر آپ پچھلے لیسن میں دیکھیں تو یہاں پہ ہے اشر، اور یہ بھی فعل الامر ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اگر آپ اس سے پیچھے جائیں گے تو پھر اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم نے استعمال کیے تھے امر کے لیے، تو ہم نے استعمال کیا تھا اقرا المثال، اور پھر ہم نے حول استعمال کیا ہے۔ تو اقرا بھی فعل الامر ہے، حول بھی فعل الامر ہے، اشر بھی فعل الامر ہے، اور ضع بھی فعل الامر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ فعل جو ہے ماشاءاللہ یہ کافی عربک زبان میں بہت زیادہ اس کی ویرائٹی ہے، اور یہ سارے کا سارا انشاءاللہ آپ کا بک 2 میں مکمل، یعنی مکمل تو نہیں ہوگا لیکن تقریباً کور ہو جائے گا۔ ضع فی الاماکن الخالیتی، اب آپ نے جی دا کا مطلب ہوتا ہے پٹ کرنا، اشر کا مطلب ہے اشارہ کرنا، اشارہ کیجئے، اشر الی ھذا و ھذا و ھذا، اس چیز کی طرف اشارہ کیجئے۔ ضع فی الاماکن الخالیتی، خالی جگہ پر کریں، من الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں میں، ضمیراً مناسباً، ایک مناسب یا سوٹیبل ضمیر استعمال کرتے ہوئے، یعنی پروناؤن استعمال کرتے ہوئے۔ اور اس میں سے ہمارے پاس جو چوائس ہے وہ ہے ہوا کی اور ہیا کی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہوا کا مطلب ہے وہ، ہیا کا مطلب ہے وہ، لیکن ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے۔ ہم کا مطلب بھی ہے وہ سب مرد، اور ہنہ کا مطلب ہے وہ سب عورتیں۔ تو ہوا، ہیا، ہم اور ہنہ، اب اس کی ہم نے انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے۔ جی تو ہمارے پاس یہ ہے من ھذا رجل، تو آپ کیا کہیں گے؟ مدرسن، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہوا، جی ہوا مدرسن، ہوا، کیونکہ رجل کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہوا۔
ऐन तालिबातु, स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, और ये फीमेल स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो हम कहेंगे हुन्ना फिल फसली। जी, हुन्ना के ऊपर तशदीद भी है तो ये गुन्ना होगा, छोटा सा, आपको पता है अगर तजवीद के रूल देखें तो नून के ऊपर जब तशदीद हो तो फिर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे तो हुन्ना फिल फसली। जी, उसके बाद है मन हा उलाइल फितियतु, ये लड़के कौन है। जी, तो लड़कों के लिए हम क्या कहेंगे, हम। ओके, और हम अबनाउल मुदर्रिसी, वो मुदर्रिस के यानी उस्ताद के बेटे हैं। ऐन तालिबतुल जदीदतु, नई लड़की या नई स्टूडेंट कहाँ पे है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हिया। एक्सेलेंट, वेरी गुड। सो हिया फिल मकतबती, वो लाइब्रेरी में है। और इसी तरह से उसके बाद है हमारे पास मन हा उला इन्नासु, ये लोग कौन हैं। मन हा उला इन्नासु, ये लोग कौन हैं, तो आप कहेंगे जी वो हाजी हैं इंडिया से, तो हम कहेंगे हम हुज्जाजुन मिनल हिंद। हम हुज्जाजुन मिनल हिंद, वो इंडिया के हाजी हैं। ऐन तबीबातु, जी, डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर्स कहाँ पे हैं, तो फीमेल डॉक्टर्स की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे हुन्ना फिल मुस्तशफल विलादती, वो पेटर्निटी हॉस्पिटल में है। जी, मन हादल वलदुल्लज़ी खरजा मिन बैतिका, अब देखें इस माशाल्लाह जुमले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मन का आपको पता है कौन, हादल वलदु इशारा मुशारन इलैहि, अल्लज़ी आपको पता है इस्मुल मौसूल है जो कि जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है पिछले जुमले को अगले जुमले के साथ, और अल्लज़ी के बाद आम तौर पे जुमला मुकम्मल जुमला आता है, और वो जुमला या तो जुमला फेलिया होगा या जुमला इसमिया होगा। इन दिस केस आप देखें हमारे पास जो है ये जुमला फेलिया है। खरजा, वो निकला, तो अल्लज़ी खरजा मिन बैतिका, तो वो लड़का कौन है जो आपके घर से निकला है, तो आप क्या कहेंगे, हुवा बनु अखी। हुवा बनु अखी, वो मेरे भाई का बेटा है। मिन ऐन हाउलाई दुयूफु, ये जो मेहमान है ये कहाँ से हैं। मिन ऐन हाउलाई दुयूफु, तो आप कहेंगे हम मिन रियाद। हम मिन रियाद। अच्छा, दुयूफ की बात हो रही है, ठीक है। अब ये एक और मैं आपको बहुत दकीक पॉइंट बता रहा हूँ। तो हमने हम क्यों लगाया है, हम हुन्ना भी तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि गेस्ट्स हैं तो गेस्ट्स हो सकता है कि सिर्फ मर्द हों, और पॉसिबिलिटी है कि गेस्ट्स में जो फैमिलीज हो, मर्द भी हों, औरतें भी हों, बच्चे भी हों, बच्चियां भी हों, तो हमने हम क्यों लगाया है। किसी के पास कोई आइडिया। नहीं, दुयूफ तो सिर्फ मेल तो नहीं है ना, गेस्ट्स की जब आप बात करते हैं। अच्छा, उर्दू में भी आप कहते हैं मेहमान है, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, तो जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेहमान सिर्फ मर्द हजरात हों, फैमिलीज भी तो हो सकती है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये अरबी ज़ुबान का एक बहुत ही खूबसूरत उसलूब है कि जब लोग मिक्स्ड होंगे ना, जब लोग मिक्स्ड होंगे, यानी जब मर्द और औरतें मिक्स होंगी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुज़क्कर का ही चाहे वो ज़मीर हो या फ़ेल हो, वो मुज़क्कर का ही इस्तेमाल होगा, मुअन्नथ का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये अरबी ज़ुबान का उसलूब है कि अगर 99 जैसे लेडीज़ हैं, अगर 99 लेडीज़ हों और एक मर्द हो, तो फिर भी जो दमीर इस्तेमाल होगा या जो फ़ेल इस्तेमाल होगा वो मुज़क्कर का ही इस्तेमाल होगा, मुअन्नथ का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, बल्कि ये अरबी ज़ुबान का उसलूब है, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो हमें कुरान मजीद में बता दिया ना कि अ, हमें से बेहतर वो है जो सबसे ज़्यादा तकवा अख्तियार करे, राइट। तो इसलिए जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि इसका उसलूब है अरबी ज़ुबान का कि जब भी मिक्स्ड ऑडियंस होगी जिसमें मर्द और औरतें शामिल होंगे, तो वहाँ पे, या मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियाँ भी शामिल होंगी, तो वहाँ पे फिर जो सीगा इस्तेमाल होगा, जो फॉर्म इस्तेमाल होगी, वो मेल की, मैस्कुलिन की इस्तेमाल होगी, फेमिनिन की इस्तेमाल नहीं होगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो यहाँ पे होम इसलिए आया है, तो ये पॉइंट आगे भी बार बार रिपीट होता रहेगा, लेकिन ये है कि कुरान मजीद में भी जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे जैसे एक आम सा उसलूब है कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लज़ीना हमने पढ़ा है कि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, एक के लिए, अल्लती एक के लिए, और अल्लज़ीना जो है वो
مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اب آمنو بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب جب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں، تو پھر اس میں صرف مرد حضرات تو شامل نہیں ہے نا، اس میں جو ہے وہ مرد اور عورتیں شامل ہیں. تو اس لیے جو فعل ہو، چاہے وہ ضمیر ہو، چاہے وہ جس طرح کا بھی اسلوب ہو، اس میں جو صیغہ استعمال ہوگا وہ مذکر کا استعمال ہوگا. من این هؤلاء الممرضات. اب ممرضات جو ہے وہ ساری کی ساری فیمیل نرسز ہیں، تو ہم کہیں گے ہن من الفلپین، وہ فلپین سے ہیں. من هذه الفتاة، یہ لڑکی کون ہے یا نوجوان لڑکی کون ہے، تو ہم کہیں گے ہیا بنت المدرستی، یہ مدرسہ یا استانی کی بیٹی ہے. ہاتھی، جی یہ آپ کے سامنے ایک اور فعل الامر آ گیا، ہاتھی. اور یہ بائی دا وے یہ جو ہے نا مذکر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے نہیں ہے. اگر مؤنث کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاتی، آپ نے پھر اس کے ساتھ یا کا بھی اضافہ کرنا ہے. تو اگر آپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے پانی لے کے آؤ، تو آپ کہیں گے ہاتی الماء. اور اگر آپ بیٹی کو کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے ہاتی الماء. تو آپ اس کو تھوڑا سا پرولونگ کریں گے لڑکی کے لیے یا عورت کے لیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ملا کے پڑھا جائے گا، تو اگر آپ اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہات الماء، اور یہ بھی اسی طرح سے پڑھا جائے گا پانی لے کے آؤ، اور ہات الماء یہ بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا میرے لیے پانی لے کے آؤ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. اگر ایک مذکر سے بات کر رہے ہیں تو ہاتی، اور اگر آپ ایک مؤنث سے بات کر رہے ہیں تو ہاتی آئے گا. اور اگر آپ سب کی بات کر رہے ہیں، ہٹ ہاتی، اچھا نہیں، وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جب آپ اس کے یا لگائیں گے تو یہ پھر ہو جائے گا فیمنن کے لیے. اور اگر آپ ہاتو کہیں گے، ہاتو، تو یہ ہوگا تم سب لاؤ. قرآن مجید میں کوئی اگزامپل آپ کو یاد ہو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. تو ہاتو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی ویری گڈ. اور اگر آپ اپنے بیٹے سے یا بھائی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ہاتی. اور اگر آپ اپنی بیٹی سے یا بہن سے بات کر رہی ہیں تو آپ کہیں گی ہاتی الماء، میرے لیے پانی لے کے آؤ. جی، تو ہاتی جمع الاسماء الاتیتی. اب آپ نے آنے والے جملوں کی جو ہے وہ جمع پرووائڈ کرنی ہے. جی، اختن کی کیا جمع ہوگی؟ اختن کی جمع ہوگی اخواتن، اختن اخواتن. جی، بنتن کی جمع جلدی سے لکھیے ان کے حساب، اگر آپ لکھ سکتے ہیں. بے شک رومن اردو میں لکھ دیں. جی، تو یہ ہو جائے گا بناتن. جی بناتن. اور مسلماتن کی جمع ہوگی مسلماتن، مسلمہ کی مسلماتن. طبیباتن کی جمع ہوگی طبیباتن. اوکے. اور اگر طبیب کی بات ہو رہی ہے میسکولین کی، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ جی، میسکولین کی جمع کیا ہوگی؟ اطباء. اطباء. یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک تشدید نظر آئے گی. زوجن ہسبینڈ، اور زوجن کی جمع کیا ہوگی؟ ازواجن. اچھا، ازواج کا جو لفظ ہے، یا زوج کا سوری جو لفظ ہے، یہ جوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو لیکن اب یہ ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک میں جو ہے یہ ہسبینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں یہ پیر کے لیے، دو کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، زوجن، اور اس کی جمع ہے ازواجن. زوجتن، اور زوجتن جو ہے وہ وائف کے لیے ہے، اور اس کی جمع کیا ہوگی زوجتن کی؟ جلدی سے بتائیے. زوجاتن. ویری گڈ. فتاتن، اور فتاتن کی جمع ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھی ہے، یہ ہوگی فتیاتن. ایکسیلنٹ، فتیاتن. کبیرتن، جی کبیرتن کی جمع کسے یاد ہے؟ کبارن. کبیرتن کبارن، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے طویلتن لمبی، اور جمع ہوگی طوالن. ایکسیلنٹ. اور جدیدتن کی جمع کیا ہوگی؟ جدودن. فعل کے وزن پہ جدودن. اور اخن کی جمع، اس کی دو جمع ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. اخن کی اخواتن و اخوانن. اخواتن و اخوانن. جی، اس کے بعد کبیرن، اور کبیرن کی کیا جمع ہوگی؟ کبارن. کبارن ہے،
اس کو کبائر سے آپ نے نہیں ملانا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب کبائر کی بات کرتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کبائر، اور یہ ہے کبارن، فعالن کے وزن پہ، یہ فعالن کے وزن پہ ہے۔ اور اسی طرح سے جدیدن، اور جدیدن کی جمع جو ہے وہ جدودن، جدیدتن کی بھی وہی ہے اور جدیدن کی بھی وہی ہے، دونوں کی جمع سیم آتی ہے۔ اسماء الاشارہ للقریب، آپ شیخ صاحب نے ہمیں یہاں پہ سمری پرووائڈ کر دی ہے۔ شیخ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب ہم ایک کی طرف اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے ہذا طالب، اور جب اس کی جمع کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہا اولائی طلاب، اور جب ہم ایک مؤنث کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہذہ طالبۃ، اور جب ہم جمع کی بات کریں گے تو ہم یوز کریں گے ہا اولائی طالبات۔ تو خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ چاہے جمع مذکر کی ہو یا مؤنث کی ہو، اس کے لیے جو اشارہ استعمال ہوگا وہ ہا اولائی کا استعمال ہوگا۔ اور اس میں آپ مڈل میں آپ نے کیا انسرٹ کرنا ہے اپنی انفارمیشن کے لیے، تاکہ آپ کو بھول نہ جائے، آپ نے یہاں پہ ہادانی اور یہاں پہ ہاتانی بھی ایڈ کرنا ہے، تاکہ ڈوئل بھی ہمارا ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ الکلمات الجدیدہ تو نئے کلمات، الزوج اور اس کی جمع جو ہے جیم فار جمع، زوج کی جمع ازواجن ہے، اور اسی طرح سے المرأۃ، اور المرأۃ کی جمع جو ہے وہ نساء ہے۔ جی یہ بھی دیکھیے المرأۃ اور اس کی جمع کیا ہے نساء، اور یہاں پہ المرأۃ بدون الامرأۃ، تو ہاں یہاں پہ ہمیں شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ال کے بغیر پڑھیں گے تو پھر ہم اسے امرأۃ پڑھیں گے، جیسے میں نے پچھلے لیسن میں بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا۔ جب آپ اس کو ال کے ساتھ پڑھیں گے تو المرأۃ، اور اگر آپ اسے ال کے بغیر پڑھیں گے تو امرأۃ پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک چیز کا اور بھی ہم نے اضافہ کرنا ہے کہ جب ہم اسے و یا فا یا کسی بھی حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا وامرأۃ، تو یہ کیا ہو جائے گا وامرأۃن، وامرأۃن، تو یہ بھی ایک چیز۔ اور قرآن مجید میں آپ کو انشاءاللہ ہم شور کی اگزامپل یاد ہے، وامرأتہ، وامرأتہ، تو وہاں پہ ہم کیسے پڑھتے ہیں وامرأتہ حمالۃ الحطب، تو یہ بھی ایک چھوٹا سا دقیق سا پوائنٹ ہے جو الحمدللہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ قریباً، کوئی بھی چیز جو آپ کے قریب ہو۔ اب اردو میں بھی ہم قریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی سیم لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم ہننا کا چونکہ ہمارا اس لیسن میں جو فوکس تھا وہ جو مؤنث کے لیے جمع کا اشارہ استعمال کرتے ہیں یا ضمیر استعمال کرتے ہیں، انفیکٹ وہ ہے ہننا، اور اب اس کی اگزامپل آپ قرآن مجید سے دیکھ لیجئے، سورۃ الطلاق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسکنوہن، اب یہاں پہ بھی دیکھیے، اچھا یہ فعل الامر ہے، تو فعل الامر جو ہے زیادہ تر فعل الامر یا تو زیر کے ساتھ آتا ہے یا پیش کے ساتھ آتا ہے زیادہ تر، لیکن زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یہ بہت ان کامن ہے لیکن زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ یہ فعل الامر ہے، ابھی آپ کو نہیں پتا، لیکن ابھی اتنا پتا ہے کہ یہ فعل ہے اور اس کے بعد یہ ہے اٹیچڈ پروناؤن کے طور پہ آیا ہے ہننا، اسکنو ہننا، ان کو زمانہ عدت میں یہ نوٹ اس کے اندر آ گیا، اس جگہ پر رکھو، من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم ولا تضاروہن، اب یہاں پہ بھی یہ بھی یہاں پہ یہ نفی یعنی فعل، ایک فعل الامر ہے اور فعل النہی ہے، یہاں پہ نہیں کا حکم دیا گیا ہے کہ ولا تضاروہن، اور انہیں تنگ نہ کرو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم انہیں ستا سکو، اب یہاں پہ بھی علیہن۔ اب ایک چیز آپ نے یہاں پہ بھی نوٹ کرنی ہے کہ جیسے ہم نے علیہم یہ پڑھا تھا، انعمت علیہم، تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اٹیچڈ پروناؤن ہوتے ہیں تھرڈ پرسن کے جو اٹیچڈ پروناؤن ہوتے ہیں، اگر ان سے پہلے یا ساکن آئے یا زیر آئے تو پھر وہ زیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی یہاں پہ یا ساکن ہے تو اس لیے یہاں پہ زیر کے ساتھ آیا ہے۔ یہ قرآن مجید سے ہمارا کنفرم ہو گیا، کیونکہ ہم نے ہر چیز جو بھی سیکھنی ہے کنفرمیشن قرآن مجید سے کرنی ہے، کیونکہ جو ہمارا بینچ مارک ہے وہ قرآن مجید ہے، جو کچھ بھی ہم نے سیکھنا ہے وہ قرآن مجید سے سیکھنا ہے۔ وَإِن كُنَّ، یہاں پہ بھی کنہ یہ فعل ہے، اولاد حمل فانفقوا علیہن، انفقوا بھی فعل الامر ہے، زبر کے ساتھ ہے، علیہن حتی یضعن حملہن، اب یضعن فعل یہ ہے، یضعن یہ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، ابھی ہم نے نہیں پڑھا لیکن انشاءاللہ آگے جا کے پڑھ لیں گے۔ اور حملہن
یہ آپ مجھے بتائیے ذرا کہ حملہن یہ کون سی کنسٹرکشن یا کون سا ہمارے پاس جو ہم نے 4 چھوٹی چھوٹی کنسٹرکشنز پڑھی ہیں، یہ کون سی کنسٹرکشن ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ مضاف مضاف الیہ، ایکسیلنٹ۔ حملن آپ کو پتا ہے کہ وہ ناؤن ہے، اور ناؤن کے ساتھ جب اٹیچڈ پروناؤن جوڑ کے آئے گا تو یہ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ چھوٹی سی لائک ہمارے سامنے اگزامپل بھی آ گئی ہے ہنہ کی، اور یہ صورت الطلاق جو ہے یہ تقریباً اس میں ہنہ کا استعمال بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور بھی صورتیں ہیں جن میں یہ استعمال ہوا ہے، تو ہم کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اب جی آپ کی یہ چارٹ جو ہیں یہ مکمل ہوتے جا رہے ہیں، ٹیبلز مکمل ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سیکھیں گے تو اس طرح سے کہ انشاءاللہ ہماری لرننگ انٹریکٹیو ہوگی، جس میں ہم ڈائلاگس کے تھرو یا ایکسرسائزز کے تھرو سیکھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم گردانے بھی یاد کریں گے۔ گردانے صرف رٹا لگانے سے عربی نہیں آتی، لیکن اگر گردانے یاد ہوں تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب ہم نے تھرڈ پرسن کی جو اگر آپ دیکھیں تھرڈ پرسن کے یا غائب کے ہم نے جو منفصل ضمائر ہیں، ڈیٹیچڈ پروناؤن ہیں، وہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ تو ہوا، ہما، ہم، اور ہیا، ہما، ہنہ۔ اب ہم نے لیسنز میں پریکٹس کی ہے ہوا اور ہیا کی، ہم اور ہنہ کی، اور الحمدللہ مثنیٰ کی پریکٹس میں نے آپ کو آلریڈی کروا دی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارا جو ٹیبل کمپلیٹ ہو رہا ہے الحمدللہ، اس میں کوئی چیز بھی مسنگ نہیں ہے۔ انتا، انتی، انا ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے، اور اب انشاءاللہ ہم آگے مثنیٰ کا اور جمع کا انتما، انتنا اور انتی، انتما، انتنا جو ہے انتم اور انتنا انشاءاللہ یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ یہ ہو گئے ہمارے منفصل ضمائر، ڈیٹیچڈ پروناؤنز۔ اسی طرح سے آپ کے جب متصل ضمائر کی بات آتی ہے اٹیچڈ پروناؤنز کی، تو اٹیچڈ پروناؤنز میں بھی ہم نے ہو اور ہم پڑھ لیا ہے، ہا اور ہنہ پڑھ لیا ہے۔ اس کی پریکٹس ہم نے آج کی یہ لیسن میں، جبکہ ہما کی پریکٹس مثنیٰ کی میں نے آپ کو آلریڈی کروا دی ہے۔ تو جب ہم اٹیچڈ پروناؤن کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنہ۔ تو اب یہاں پہ آپ نے یہ بھی نوٹ کی ہوگی کہ ہما جو ہے مثنیٰ، یہ چاہے اٹیچڈ ہو یا ڈیٹیچڈ ہو سیم آتا ہے، اور یہاں اسی طرح سے آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہم اور ہنہ یہ بھی اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ میں سیم آتا ہے۔ اب یہاں بھی وہی ہے ہم اور ہنہ، اور یہاں بھی وہی ہے ہم اور ہنہ، لیکن استعمال سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے مرفوع ہے یا یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یا یہ اٹیچڈ ہے یا یہ ڈیٹیچڈ ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو آپ کا جو فعل ہے ماشاءاللہ، فعل ماضی کی جو ذہبہ کی گردان ہے وہ بھی مکمل ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہم نے الحمدللہ غائب کی کم از کم تھرڈ پرسن کی جو 6 صیغے ہیں وہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، جیسے ذہبہ۔ اور اچھا پلیز آپ نے کبھی بھی بغیر ترجمے کے یاد نہیں کرنا، ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں۔ ذہبہ وہ ایک مرد گیا، ذہبا وہ 2 مرد گئے، اور ذہبو وہ سب مرد گئے۔ اس 13th لیسن میں ہم نے ذہبو اور ذہبنا کی پریکٹس کی ہے، ذہبہ اور ذہبت کی ہم نے شروع کے لیسنز میں پریکٹس کی ہے، اور یہ ذہبہ اور ذہبتا مثنیٰ کی میں نے آپ کو پچھلے لیسنز میں پریکٹس کروا دی ہے۔ تو مؤنث کے لیے ذہبت، ذہبتا اور ذہبنا، تو یہ 6 صیغے آپ کے جو ہیں فعل ماضی کے بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دوں گا کہ آپ نے یہ جو ہے ناصرہ، ٹھیک ہے، ناصرہ اور ضربہ، 2 آپ کو میں فعل دے رہا ہوں، ان کی اب آپ نے انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے پہلے 6 صیغوں کی، پہلے 6 صیغوں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، جیسے نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، اور اسی طرح سے ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ انشاءاللہ اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔